الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق. اللہ نے اس انسان کو، پہلے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں روح پھونکی اور پھر یہ زندگی عطا کی. یہ دنیا کی زندگی اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر یہ احسان بھی ہے. اور یہ زندگی اور اس زندگی کے لمحات یہ اس انسان کے پاس امانت بھی ہے. یہ دنیا کی زندگی اور پھر دوسرے لفظوں میں انسان کی یہ عمر، یہ کتنی ہے؟ کسی کی ایک دن، کسی کی سال، کوئی 20 سال تو کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، کوئی تھوڑا بہت اس سے اوپر نیچے بھی. انسان پیدا ہوتا ہے، اپنی متعین زندگی گزارتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اور یہ جو زندگی ہے یہ اس انسان کے یہ دن ہیں، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں. جی آج اتنے دن کا ہو گیا، ہفتے کا ہو گیا، مہینے کا بندہ یہ ہو گیا بچہ، اب اتنے سال کا، اب جی اتنے سال کا سال آتا ہے. اور لوگ بچوں کی، بڑوں کی سالگرہ کا نام بھی رکھ کر یا برتھ ڈے کے نام سے یا کسی اور نام سے کئی ایک اور بڑی خوشی منائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ اجتماعی طور پر جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سال ختم ہوا اور نیا سال شروع ہوا تو اس پہ بھی مختلف قسم کے پروگرام اور دنیا کے عمومی لوگ خوشی بھی مناتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں. لیکن کبھی غور کیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے؟ یہ دن آیا، رات آئی، پھر 7 دن گزرے تو ہفتہ گزر گیا، 4 ہفتے گزرے تو مہینہ گزر گیا، 12 مہینے گزرے تو سال گزر گیا. کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دیتے ہیں
युक़ल्लिबु अल्लाहु अल-लैला वन-नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। अल्लाह ताला दिन रात को फेरता है, घुमाता है, दिन आता है, रात आती है, फिर आगे ये वक्त चलता चला जाता है। क्यों? इसमें अक्ल वालों के लिए, समझ वालों के लिए, कुछ आंखें रखने वालों के लिए, सोच रखने वालों के लिए इबरत है, नसीहत है। वो कुछ गौर व फिक्र करें कि आखिर ऐसा क्यों चल रहा है और इतने अरसे से चल रहा है, और अब हम किस सदी में आ गए, किस साल में आ गए, आगे क्या। ये समझकर कि ठीक है जी, अब ये साल पूरा हुआ, कहा अब ये इंसान 10 साल का हो गया, अब ये 20 साल का हो गया। साल का इजाफा होता है, नया साल आता है, पिछला गुजरा तो समझता है कि जी इंसान बड़ा हो गया, और न गौर करने की जो ज़रूरत है, और गौर करें तो इंसान बड़ा नहीं हुआ, उम्र में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इंसान कम हो रहा है। यानी इंसान की असल ज़िंदगी कम हो रही है। अगर उसकी उम्र 60 साल उसको मिली हुई है अल्लाह की तरफ से, तो जब वो 30 साल का हो गया, इसका मतलब है कि उसके सिर्फ 30 साल रह गए। जिस दिन वो 40 साल का हो गया, तो अब दुनिया में उसको सिर्फ 20 साल बाकी रहने का मौका है। और जिस दिन वो 50 साल का हो गया, तो 10 साल रह गए, और आखिर जी 1 साल रह गया। इसका मतलब है कि जैसे जैसे साल नया आता है और पिछला गुजरता है, और उस पे जी उसके चाहे बर्थडे या जो भी मनाते रहें, चाहे केक काटते रहें, चाहे मिठाइयाँ तकसीम करते रहें, ये तो बड़ी अजीब बात है कि आपका वक़्त तो कम हो रहा है और आप मौत के करीब हो रहे हैं, आप कब्र के करीब जा रहे हैं, और आपकी कब्र आपके पास करीब आ रही है, और आप खुशियाँ मना रहे हैं। बजाय इसके कोई गौर करें। ये इस इंसान पे ताज्जुब किया है अहले अक़ल ने, और अल्लाह तबारक व तआला भी यही मिसालें देकर समझाते हैं कुरान मजीद में बेशुमार जगह पे। इस दुनिया की ज़िंदगी को कहीं कहा ये इग़्तिरार धोखा है, कहीं कहा कि ये बस चंद दिन की ज़िंदगी है, ये थोड़ा सा वक़्त है, ये बस खेल कूद है, लोग खेल कूद में पड़े हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरत कहफ़ में इरशाद फरमाते हैं, वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ फ़अस्बह हशीमन तज़रूहुर रियाह। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाते हैं कि इनको मिसाल देकर बतला दो, दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल, कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा, बारिश के पानी की तरह। वो बारिश का पानी हमने आसमान से नाज़िल किया, बारिश आई, बारिश का पानी ज़मीन में मिला, और उससे अंगूरियाँ और सब्ज़ा और पौधे निकले, और वो पौधे, वो फसलें बड़े होकर खुश्क हो गए, पक कर ख़त्म हो गए, फिर वो रेज़ा रेज़ा हो गए। फसल पकी, पहले उगी तो बड़ी हल्की सी अंगूरी है, फिर वो पौधा बड़ा होता है, तो फिर वो पकता है। जब पकने के बाद है ना, अभी गंदम सब्ज़ सब्ज़ नज़र आ रही है, जब पक जाएगी, नहीं भी काटेंगे तो हवाएं भी उसको उड़ाएंगी, तज़रूहुर रियाह, वो ख़त्म हो जाती, रेज़ा रेज़ा होती है, तो हवाएं उसको उड़ाती फिरती हैं, और कभी पकने से पहले भी वो खुश्क हो जाती हैं कि अगर वो बारिश का पानी आता ही नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम बारिश का पानी नाज़िल फरमाएं, ज़मीन में पानी लगे तो खेती बढ़ती है, होती है, और अगर बारिश ही ना हो, अल्लाह बारिश ही ना दे, क्या ख्याल है आजकल? है कभी सोचा कि भाई लोग देख रहे हैं कितनी जगहों से जी पानी की कमी, लोग परेशान हैं, बारिश ना होने की वजह से जी वायरस और बीमारियां भी हैं जी, ये भी है वो भी, बारिश नहीं हो रही, और कहीं कहीं
کو دعا کرنے والے یا صلاۃ الاستسقاء پڑھنے والے بھی اس طرف ہیں، لیکن اکثریت کو کوئی اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ اگر پانی نہیں تو وہ کھیتی پکنے سے پہلے ہی خشک ہو جائے گی اور پھر وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائے گی۔ یہ فرمایا یہ انسان کی دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ انسان آتا ہے اس انگوری کی طرح، اس پودے کی طرح، اٹھتا ہے، بچہ ہے، پھر بڑا ہوا، پھر یہ جوان ہوا تو مضبوط ہوا، اور پھر یہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو آخر بوڑھا ہو کر کمزور ہو کر گر جاتا ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ پودوں کی زندگی اسی طرح کی ہے تو انسان کی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ دانا تھا، پھر وہ پھوٹا، پھر وہ بڑا ہوا، پھر اس کے اوپر پھل لگا، پھر وہ خشک ہوا اور گر گیا۔ انسان بچہ پیدا ہوا، کچھ دنوں کا ہوا، پھر وہ جوان ہوا، جب سمجھتا ہے کہ اب میرے سامنے کون کو بات کر سکتا ہے، کون کھڑا ہو سکتا ہے، جب جوانی کی طاقت ہوتی ہے اور اس جوانی میں اس کو صحت بھی ملتی ہے، اور پھر اس جوانی میں اس کو مال بھی مل جاتا ہے، اور پھر اس جوانی میں اس کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ اب میں ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کچھ نہیں ہے، یہ 50 سال، پھر 70 سال، 100 سال، 150 سال، کتنی تجھے زندگی مل گئی، اس کا پتہ تب چلے گا جب موت آنے والی ہوگی یا موت آ جائے گی۔ اس وقت یہ انسان کیا کہے گا؟ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ موت آئی تو اب کہتا یا اللہ چند لمحے، تھوڑا سا وقت دے دے، چند سانس، اور میں نے تو اس کو بتانا تھا کہ بھی یہ صدقہ کر دو، یہ خیرات کر دو، یہ فلاں کو دے دو، وہ ادھر مسجد میں بھیج دو، وہ غریبوں کو، میں یا اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے۔ اللہ فرماتے قال کلا، یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ صرف اس کی زبان کی بات ہوگی، یہ ایک کلمہ ہوگا، وہ کہے گا، کسی کو کہنے کا موقع ملتا، کسی کو نہیں بھی ملا، وہ دل کی تمنا ساتھ لیے اتنے میں موت آتی ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تجھے موقع دیا تھا اتنے سالوں کا، دن بھی تھے، رات بھی تھے، مہینے اور سال بھی تھے، صحت بھی تھی، زندگی بھی تھی، جوانی بھی تھی، بہت کچھ تھا، تو اس وقت نہیں کیا تو اب وقت ختم ہے، اب نہیں۔ یہاں ایک سانس، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ آگے نہیں ہو سکتا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت آنے سے پہلے پہلے کچھ خرچ کر لو، کچھ عمل کر لو، قیامت کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، نجات کے لیے کچھ کر لو۔ جب موت آ جائے گی پھر یہ کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہے گا انسان یا اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، کیوں؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں کچھ صدقہ خیرات کروں، میں کچھ اچھے عمل کر کے میں بھی صالح نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، میرا بھی نام ان میں کہیں آ جائے، میں بھی کچھ کر لوں۔ تو آگے سے جواب کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ نہیں ہو سکتا، جب وقت آ گیا ہے تو لمحہ بھر بھی آگے تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان کی زندگی، اور پھر یہ اتنے سال گزارے، اس کا بھی اللہ نے اس کی حقیقت بیان کی کہ انسان یہاں کہ جی اتنے سال کا تو بڑا ہوتا چلا جاتا ہے نا۔ اب جب وہ وقت آئے گا، موت آ گئی، اور یا پھر قیامت والے دن سوال و جواب اور حساب کا وقت آیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس انسان سے اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ دنیا میں کتنی عمر ملی تھی، کتنا وقت ملا تھا؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ ان لوگوں کا جواب کیا ہوگا، ان دنیا داروں کا، کافروں مشرکوں کا؟ یا کہیں کہ مسلمان ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ آگے سے جواب دیں گے یا اللہ دنیا میں ہم رہے، زندگی جو ہمیں ملی یومن، ایک دن، او بعض یوم، پورا دن بھی نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ۔ 100 سال رہا، 50 سال رہا وہاں، اور دنیا سے جاتے وقت، موت کے وقت اللہ کے سامنے کیا کہتا ہے؟ بھئی میرے خیال سے شاید ایک دن رہا ہوں، کچھ کہیں گے نہیں ایک دن بھی پورا نہیں، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین یوم نحشر المجرمین، ہم مجرموں کو جب اکٹھا کریں گے، ہم ان کو اکٹھا کریں گے تو ان سے جب پوچھا جائے گا تو آپس میں یتخافتون فیما بینہم یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپ کے بات کریں گے کہ حساب ہو رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے تو ہم تو شاید 10 دن دنیا میں رہے۔ اللہ فرماتے جو ان میں سب سے اچھا اذ یقول امثلہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جو سب سے بڑی صاف ستھری بات کرے گا نا اپنے طور پر، وہ کہے گا یار ایک دن تھا، 10 دن نہیں، ایک دن تھا۔ پھر اس زندگی کا پتہ چلے گا۔ آج یہ ہے کہ ہم جی سال گزرا، اگلے سال میں اب نیا سال، جی پرانا سال، پھر پتہ چلے گا۔ تو یہ انسان کی زندگی کی یہ حقیقت ہے۔ تو لہذا کرنا کیا ہے؟ پھر یہی جو حکم دیا کہ وہ وقت آنے سے پہلے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے کچھ کر لو۔ اور یہ موت آنے سے پہلے رسول اکرم علیہ السلام نے بھی اس کی ایک تصویر کشی کی، وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، بتایا کیا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انسان، اے اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں نا، ان نعمتوں کو غنیمت جان، اور یہ نعمتیں تیرے پاس ہیں، کیسے تو ان سے استفادہ کرے، کیسے ان کو کام میں لائے۔ فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 مرحلوں کو 5 مرحلے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ موقع ہے، ہر مرحلہ، ہر موقع ایسا ہے کہ دوسری مرحلے میں داخل ہونے، دوسرے مرحلے میں جانے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، موقع سمجھو کہ تجھے جو ہے یہ مل رہا ہے تو کچھ کر لو۔ اب وہ 5 موقع کیا ہیں اور 5 غنیمتیں کیا ہیں؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی ہے، بچے کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ بچے کو کوئی مکلف نہیں کیا گیا، بچے کو موقع دیا کھیلنے کودنے، ابھی اس کو سمجھ نہیں۔ لیکن جب جوان ہو گیا، اور سب سے بڑا طاقتور اور اس انسان کی زندگی کا سنہری مرحلہ یہ جوانی کا ہے۔ فرمایا شبابہ کا قبل حرم کا، بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھ اور اس جوانی میں کچھ کر لے، کیونکہ جب بوڑھا ہو گیا، بوڑھوں کو دیکھ لو اپنے سامنے، اب بوڑھا ہو گیا ہے تو دل چاہتا ہے کہ کام تو ہوتا نہیں تو مسجد میں ہی چلا جاؤں، لیکن ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی۔ پہنچ گیا ہے مسجد میں، دل چاہتا ہے کہ میں کھڑے ہو کر جماعتیوں کے ساتھ، امام کے ساتھ نماز پڑھوں، لیکن گھٹنے اور ٹانگیں کہتی نہیں، گر جاؤ گے، بیٹھو۔ کیا ہے؟ کتنا کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن بڑھاپا کہتا نہیں۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحتک قبل سقمک، اللہ نے صحت دی ہے،
اس صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ہے 20 25 30 سال کا جوان ہے، ادھر بیماری ایسی لگی ہے، اس جیسے جوان بھاگتے پھرتے ہیں، کیا کیا کرتے پھرتے ہیں، اور یہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جا رہا ہے، اس جیسے بھاگ کر ساتھ سے گزر جاتے ہیں، اور یہ اپنی بیماری کی فائل پکڑے جو ہے ٹانگیں ہلاتا ہوا جا رہا ہے۔ دل چاہتا ہے کرے، نہیں ہوتا، کیا کچھ تمنا خواہشات، لیکن بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ غنا کا قبل فقرک، مال و دولت ہے، پیسے ہیں، دنیا کا مال ہے، تنگی آنے، تنگ دستی آنے، فقیری آنے، محتاج ہونے سے پہلے اس مال کو غنیمت سمجھو، اس کو اللہ کی راہ میں دے کر اپنی قیامت کی زندگی، آخرت کی زندگی بنا لو، دنیا کی بہت سی آفتوں سے بچ جاؤ، کچھ کر لو۔ غنا کا قبل فقر، کیونکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ مال دیتا ہے تو کبھی مال کم بھی کرتا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی مال ہوتا بھی ہے لیکن وہ استعمال بھی نہیں ہو سکتا، کتنے مسائل۔ لہذا وہ وقت آنے سے پہلے جب مال نہیں ہوگا، تنگ دست ہو جاؤ گے، فقیری میں پڑ جاؤ گے، سوچو گے کہ اب کہاں سے کیا لا کے کیا کروں، اس سے پہلے کچھ کر لو، یہ مال تمہارے پاس غنیمت ہے۔ اور چوتھی چیز، فراغ کا قبل شغلک، وقت ہے، فارغ ہو، کوئی مصروفیت نہیں ہے، کام روٹین میں ہو رہے ہیں، ہو گئے، آپ کے پاس یہ گھنٹہ فارغ ہے، آج کا دن فارغ ہے، آپ کے پاس صبح فراغت ہے، شام کچھ وقت فارغ ہے، اس فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ پتہ نہیں آنے والا وقت آپ کو کتنا مصروف کر دے، آپ کے کیسے مسائل بن جائیں، کبھی ادھر دوڑ ہے تو کبھی ادھر دوڑ ہے۔ اب سوچتے ہیں یار تھوڑا سا وقت ہو تو میں کو تسبیحیں پڑھ لوں، تھوڑا وقت ہو تو میں فلاں کا پتہ ہی کراؤں جا کے، اب وقت نہیں ہے، اپنی بھاگ دوڑ میں مصروفیت سے پہلے فارغ وقت کو غنیمت سمجھو۔ اور آخر میں فرمایا حیات کا قبل موت کا، آخر زندگی ختم ہو جانی ہے، موت آنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر کچھ کر لو، جیسی بھی حالت ہے۔ موت آ گئی، وقت ختم ہو گیا، پھر کچھ سال نیا آئے یا پرانا رہے، پھر کوئی پیچھے آپ کے کچھ سالگرہ منائے یا نہ منائے، اب آپ پہنچ چکے جہاں پہنچنا تھا، اب حساب ہے، اب وقت حساب ہے، پھر حساب ہونا ہے اسی جوانی کا بھی، پھر حساب ہونا ہے اسی صحت کا بھی، پھر حساب ہونا ہے اسی فارغ وقت کا بھی، پھر حساب ہونا ہے اسی مال کا بھی، پھر حساب ہونا ہے جو تو علم حاصل کرتا رہا یا تو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا رہا، سارے حساب، سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ لا تزول قدم عبد یا لن تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، قیامت والے دن جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے لیتا انسان، قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، اپنے پاؤں کو ہلا نہیں سکتا، نیا سال ہے کہ پرانا سال ہے۔ یہ سوال 4 ہیں، اور وہ سوال یہ پہلی موقع جو غنیمت تھے اسی حوالے سے کہ قیامت والے دن اللہ نے جو تجھے دنیا میں زندگی دی تھی اس کا جواب دینا ہوگا فیما ابلا، یہ جو دنیا کی زندگی دی تھی اس کو کہاں فنا کیا، فیما افنا، کہاں لگائی، زندگی کیسے ختم کی، تجھے جسم دیا تھا فیما ابلاہ، اس جسم کو کہاں بوسیدہ کیا، اس کو کہاں کمزور کیا، کیا کرتے کرتے آخر تم بوڑھے ہوئے۔ ایک روایت میں فیما ان شبابی فیما ابلاہ، جوانی دی تھی اس کو کہاں لگایا، کیا کرتے رہے، ان علمہ فیما عامل بہ، جو تجھے معلومات تھیں، جو تو نے پڑھا،
تو نے سنا، تجھے پتہ چلا، بتاؤ اس کے مطابق عمل کیسا کیا۔ اس علم کا بھی حساب دینا ہے، ان ڈگریوں کا بھی حساب دینا ہے۔ سکول میں پڑھیں، کالج میں پڑھیں، آپ مطالعہ کریں، آپ نے آج میری بات سن لی، مجھے کہنے کا حساب دینا ہے، آپ نے سننے کا حساب دینا ہے۔ یہ سوال و جواب ہونے ہم سے۔ وَعَنْ مَالِهِ فِيمَا مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ یہ مال ہے، کسی کے پاس ہزاروں میں ہے تو کسی کے پاس لاکھوں میں ہے، کوئی کروڑوں والا ہے تو کوئی ارب پتی ہے، تو کتنا بھی ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے۔ اس مال کے حوالے سے دو حساب ہونے، دو سوال ہونے۔ یہ مال کمایا کہاں سے تھا، اور پھر یہ مال خرچ کہاں کیا ہے۔ پہلے یہ جواب دینا ہے کہ کدھر سے تمہاری جیب میں یہ اکاؤنٹ کہاں سے بھرا، یہ مال کہاں سے لیا، حلال تھا یا حرام تھا۔ پھر یہ جواب دینا ہے کہ اس کو خرچ کہاں کیا، حلال میں کیا یا حرام میں کیا، رحمان کو راضی کرنے کے لیے کیا کہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے کیا، کیا قیامت اور آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے کیا یا بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے کیا، اپنا مستقبل بنانے کے لیے یا بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے۔ آج یہی سوچیں، مرتے ہیں، نماز رہ جائے، چاہے کتنا فراڈ کرنا پڑے، کتنی رشوت لینی پڑے، حق مارنا پڑے، چوری کرنی پڑے، ادھر سے ادھر کیا کرنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، لیکن کون جی آخر جی بچے، تو بچوں کا بھی تو کچھ کرنا ہے نا۔ بچوں کو بنا کر دے کے جاتے ہیں، لیکن جب پھر خود جاتے ہیں تو آگے اللہ کے سامنے جب جواب دینا پڑتا ہے پتہ پھر چلے گا۔ لہذا یہ ہے اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو غنیمت سمجھیے۔ یہ نہیں ہے کہ سال آیا کہ گیا، یہ سال آتا جاتا رہا ہے، آتا جاتا رہے گا، آپ کی زندگی نے ختم ہو جانا ہے۔ بلکہ آپ اگر بڑے ہو گئے ہیں 25 سال 30 سال کے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی اب کم ہو گئی ہے، وقت تھوڑا رہ گیا، کچھ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنائے، اللہ تعالی ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دنیا کی غفلت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، في توالي الأعوام عبر وتذكرة للمتذكرين، وفي أفول الأزمنة آيات للمتبصرين. سنوات تمضي على العباد، وأيام وشهور تنقضي من الأعمار، والعاقل من جعل هذه الآيات سبيلا للتفكر وميدانا رحبا للتبصر. يقول الله تعالى: يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أي غفلة أعظم من أن تمر الأيام وتنقص الأعمار ولا تتأثر النفوس ولا تتعظ القلوب. عباد الله، إن تقارب الوقت والزمان وسرعة مرور دون فائدة علامة على قرب الساعة. فقد أخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالظرمة بالنار. فهذه العلامة من علامات الساعة
من أوضح العلامات وأظهرها اليوم، إذ أننا نشاهد وقوعها اليوم ونراها واضحة جلية. فالوقت يمر على الناس بصورة سريعة تدعو للدهشة والتأمل، فلا بركة في الوقت حتى يخيل للواحد أن السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم. أيها الإخوة، مضى عام ودخل عام جديد والناس يحتفلون، هذا يحتفل بذكرى نهاية العام وذاك باستقبال عام جديد، والآخر يحتفل بذكرى ميلاده وزيادة عام من عمره. والمتأمل المتبصر بعلمه يعلم أنه قد نقص من عمره عام، فقد يظن البعض أن عمره زاد عاما، نقول بل نقص عمرك، فانصرام عام يعني انصرام بعضك، كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. وبه ابتعدت عن دنياك وقربت من قبرك، وآذن بلوغك الحساب، فينبغي أن يكون لهذا أثر في النفس ومراجعة في الحساب، على أننا لا نعتقد أن لنهاية العام أو لبدايته مزية أو لها أحكام شرعية، بل هو تاريخ لحساب الأيام والشهور والأعوام، وإنه تذكير وإيذان بانقضاء الزمان وذهاب الأجيال وزوال الدنيا. وقد ضرب الله مثلا للحياة الدنيا قائلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذه الدنيا متاع الغرور الذي اغتر به أقوام فندموا على غرورهم بعدما عاينوا حقيقة الأشياء في زمان لم ينفع فيه الندم. قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. كما ذكر الله عز وجل حال أعدل الأقوال وأنصفها لحقيقة الدنيا ساعة اجتماع المجرمين للحساب، قال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى في مقام آخر: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فأيها المسلمون، إن أوقات الإنسان في هذه الدنيا هي أوقات ثمينة، وإن حياته قليلة مختصرة غالية، وإن كل يوم يعيشه المرء في هذه الحياة الدنيا مكسب وغنيمة، وإن من لم يحفظ أوقاته ولم يغنم لياليه وأيامه خسر خسرانا عظيما. فلنتأمل في وصية نبينا صلى الله عليه وسلم التي هي وصية عظيمة النفع وبالغة الأثر. روى الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نعم يا عباد الله،
إذا تأملنا في الشباب فإنها مرحلة بهجة ونضارة وقوة من حياة الإنسان، إلا أن الشباب لا يبقى ولا يدوم، فكل شباب يعقبه هرم، والشباب الموفق هو من يدرك قيمة هذه المرحلة في حياته فيحفظها بطاعة الله عز وجل ولا يضيعها في ما فيه سخط الله. وصحة الإنسان وما يجده من قوة ونشاط وعافية في حواسه فقواه هذه لا تدوم ولا تستمر، فكل صحة يعقبها ضعف ووهن ومرض. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ولهذا لا ينبغي للمرء أن يغتر بصحته وعافيته وقوته ونشاطه، فإنها لا تدوم، فلا يضيعها في الآثام والمعاصي والحرام ثم يندم حيث لا ينفع الندم. والمال والغنى وما ينعم الله عز وجل به على عباده من الأرزاق والخيرات قد لا تدوم، فالعاقل الذي لا يغتر بزهرة الدنيا ولا يفتن بأموالها وبهجتها. والفراغ وما يجده الإنسان من سعة في الوقت يعقبه شغل، فمن لا يحافظ على وقته ويغنم بالطاعة ذهبت عليه أوقاته بالخسران والحرمان. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا هذا الإنسان إذا جاءه الأجل وجاءه الموت أدركه الموت وحال بينه وبين عمله عظمت خسرانه وحسراته. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال تعالى أيضا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى في الغيب والشهادة والسر والعلانية وتوبوا إليه وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعلموا أن هذه الحياة الدنيا دار ممر وعبور وليست دار خلود وبقاء، فالدنيا دار عمل والآخرة دار حساب وجزاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، وفي رواية عن شبابه فيما أبلاه. فيا عباد الله، تأملوا وينظر كل واحد منا فيما قدمه لآخرته، وينظر فيما حدث من أحداث وأحوال له ولأمته، ويفكر فيما يستقبل من حياته لإصلاح نفسه ولأهله ولإصلاح أهوال المسلمين، فإنه ينظر حوله ماذا حدث وماذا يحدث. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه صلاحنا ولما فيه نجاحنا
وأن يجنبنا من كل معصية وإثم. ألا صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم أهلك أعداءهم. اللهم أهلك اليهود والذين يوافقهم. اللهم أهلك أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى ومن أمريكا وغيرهم. اللهم أهلكهم. اللهم أهلكهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ارحمنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.